बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 13 मई बुध का दिन है और आज बहुत तहलका खेज बड़ी बड़ी खबरें हैं। मैं आपके सामने रखता हूं। दुनिया की नज़र इस वक्त चीन पर भी है। ट्रंप शी जिनपिंग की मुलाकात, जहां इस वक्त ट्रंप के जहाज़ की लैंडिंग कुछ देर बाद, और ट्रंप की ईरान की जानिब सख्त खतरात का सामना। पासदारान इनकलाब ने आज बड़े ख़तरनाक बयानात और कुछ वीडियोज़ जारी की। सुपर पावर से घुटने टेकने पर कैसे मजबूर किया। 39 से ज़्यादा अमरीकी जहाज़ों को ईरान ने उड़ाया। वाशिंगटन में कांग्रेस की ब्रीफिंग में अमेरिका का एतराफ़। और ईरान ने ज़मीनी जंगी कार्रवाइयाँ तैयारियाँ पहाड़ों और सहराओं पर क्यों शुरू की अचानक। कंपनी के लिए बुरी खबरें भी। फील्ड मार्शल का हनीमून पीरियड ख़त्म। ईरानी जहाज़ों को ग्राउंड करने वाला मामला अमरीकी एजेंसियों ने भी पकड़ा। और अमरीकी कांग्रेस अरकान के सख्त सवालात। अमरीकी आर्मी चीफ समेत वजीरों के आज छक्के छूट गए। हाथ अब कब सीधा होना है। ट्रंप आंखें फेरने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के दुश्मन भी इस वक्त सेम पेज पर। मुश्तरका खान समेत जो सोशल मीडिया पर बड़ी गेम। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरह नेतन्याहू ने भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया से आज इंतहाई तंग परेशान बयान। और खान के कीबोर्ड्स वॉरियर कैसे झंडे गाड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया बनता जा रहा है। इतना खौफ अमेरिका को ईरानी मिसाइलों का, यूरोप को और फिर रूस के मिसाइलों का। आज तारीख का सबसे खतरनाक बैरल बरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइल सरमाद 35,000 किलोमीटर का कामयाब तजर्बा। क्यों खौफ है इतना ज़्यादा, और ये क्या मिसाइल ईरान को भी दिए जा रहे हैं। हाइब्रिड निज़ाम IMF का वफ्द आज 7 दिन के लिए पहुँच गया। मज़ीद मुआशी बड़ी तबाहियाँ, तहरीक के लवाजमात तैयार। सुहेल अफरीदी अलीमा खान के साथ फाइनल कॉल का लाएमल। पहली दफ़ा अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ पूरी क़यादत एक छत तले इकट्ठे। फाइनल कॉल की मुत्तफ़िका मुशावरत। महमूद अचकज़ई की 24 घंटों में 2 बड़ी मुलाकातें। और जरदारी की चाल कामयाब। कौमी असम्बली इजलास में सिर्फ 17 अरकान पहुँचे। 28वीं तरमीम रोकने की पूरी कोशिश। और अरब अमारात हिंदुस्तान की मुलाकातों के बाद अब $4 अरब का हाजिर सर्विस अहम तरीन शख्सियत का ताकतवर बनने का मामला। लेकिन सबसे पहले शी जिनपिंग और इसकी ट्रंप की मुलाकात एयरफोर्स 1 में, जहाँ टिम कुक और इलॉन मस्क भी साथ जा रहे हैं, बड़े बड़े कारोबारी लोग। ट्रंप ने आज जो बयान दिया कि हमें हर सूरत में ईरान में अपना काम मुकम्मल करना है, सीधी उंगलियों से या टेढ़ी उंगलियों से। अच्छा, इसके बाद ईरान ने फ़ौरन बड़े पैमाने पर ज़मीनी मशक़ें शुरू की और रूस के बड़े मिसाइल तजर्बे ऐन उस वक्त शुरू हुए। टाइमिंग ज़रा चेक कीजिएगा। मैं आपको तफसील बताता हूँ जो चीन करने जा रहे हैं। बड़ी हाई लेवल की गेम है। इसमें ईरान की जीत, चीन की और रूस की जीत है। आप ये गैर सरकारी तौर पर समझ लें जैसे मुशर्रफ ने अपनी छड़ी जनरल कियानी के हवाले की थी। इस बात को अगर आप समझ जाएं तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है। अब ये मामला होने जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा सफारती मैदान जंग है, जहाँ ट्रंप के इस्तकबाल में, जहाँ चीन और अमेरिका के झंडे तो बिलाशुबा वहाँ चीन की शाहराहों पर लगे हुए हैं। 2017 के बाद 9 साल बाद अमेरिकी सदर का दौरा है। चीन रवायती तौर पर तमाम दुनिया के सफारती असूल पूरे कर रहे हैं, लेकिन साथ एक बड़ी कामयाबी से सफारती हिकमत अमली। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग की मुलाकात है, इसमें चीन जो गेम खेल रहा है, ये अगर कामयाब हुई तो ज़ाहिर है इसमें पूरे का पूरा क्रेडिट चीन को मिलेगा ईरान जंग का बंद करवाने का। और अगर नाकाम हुई तो इस नाकामी से वो अलग करेंगे। और नाकामी किसके गले पड़ेगी ये आपको बताता हूँ। ये स्ट्रैटेजी और हिकमत अमली क्या है। ईरान से अपनाए हरमस खुलवाने का मुतालबा वो खुद नहीं कर रहे, पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को पेश कर रहे हैं। जो मुतालबा अमेरिका का, याद रखें, चीन का मुतालबा नहीं है। और अगर दोबारा हमला या जारियत हुई जो होगी तो चीन फेस सेविंग लेगा। ईरान के साथ के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, लेकिन कुर्बानी का बकरा कोई और बनेगा। अमेरिका की तरफ से इल्ज़ाम क्या आएगा। इस जंग में सबसे बड़ी मदद करने वाला ज़ाहिर है फिलहाल तो चीन है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ें कि 16,000 हमले किए गए। इसराइल की लगातार बमबारी की गई ईरान पर, लेकिन 90% मिसाइल अभी तक उनके अड्डे और लॉन्चर्स मुकम्मल इंटैक्ट हैं, जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं या मुकम्मल ठीक है। 10% सिर्फ नुकसान हुए। इस 77 दिन की जंग में सिर्फ 10% मिसाइल अड्डे लॉन्चर्स तबाह हुए। और ये बयान अमेरिका का कि हम जीत गए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और हक़ाइक़ में मुकम्मल फेल हो गया। और जो ईरान के हमले थे वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट और अमरीकी हुकाम की सेनेट की समाअत में बाकायदा एतराफ़ कि हमारे 39 से ज़्यादा जहाज़ ईरान ने तबाह किए या हमने खुद भी तबाह किए। ये बड़ा तहलका खेज़ इंकशाफ था। फिर ईरान जंग की जो लागत $29 अरब मज़ीद बढ़ी, जो नुकसान हुआ, हथियारों की दोबारा तैयारी, जो तनसीबात की दोबारा मरम्मत, 50,000 फ़ौजियों की ज़हनी जिस्मानी हालत पर, नशोनुमा पर, असले के अंबार दोबारा इकट्ठे, ये $1 खरब तक, ज़रा गौर करें, $1 खरब तक अमेरिका को धचका। क्योंकि एक टॉमोहॉक मिसाइल की जो कीमत है वो सिर्फ $35 लाख है। बाकी आप खुद देख लें। और मईशत को जो नुकसान हुआ कीमतों के बढ़ने से वो अलग। अब ट्रंप का ये बयान कि मुझे तो अमरीकी अवाम की माली हालत की कोई फिक्र नहीं, ये अलग से सियासी नुकसान। अवाम तो पहले ही नाराज़ थी, अब मज़ीद मिसाइल।
ذرا ان چیزوں کو غور سے سمجھے. ٹرمپ کی ایک تو ذہنی حالت پر تو خیر FBI کے ڈائریکٹر بھی سوال اٹھا رہے ہیں جو اس کے ساتھ کام کرتے رہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اگلی ممکنہ جنگ ہے, دیکھیں ایپک فیوری آپریشن اب ختم ہو چکا ہے. اب جو نیا نام اور نئی جنگ آپریشن سلیج ہیمر نیا بینر ہے. کانگریس کا قانون تھا 60 دن میں امریکی صدر کو جنگ ختم کرنا, وہ اس نے پورا کر دی ہے, وہ جنگ ختم ہے. اب نئی جنگ شروع ہوگی. اس نئی جنگ سے پہلے ٹرمپ کے دعوے کیا تھے کہ ایران کے پاس تو نہ نیوی ہے, نہ فضائیہ ہے, نہ لڑنے کے ہتھیار ہیں, مذاکرات بھی جا رہے ہیں. لیکن یہ جو تیاریاں پھر سامنے آئی, نیا نام, نئی جنگ, نئے شواہد کہ ایران کے ابھی ایٹمی تنصیبات پر زیر زمین حملے جو ناکام ہوئے اصفہان میں, اس جنگ میں انہوں نے 20 مرتبہ حملہ کیا, یعنی 2 دن میں ایک حملہ ہوتا رہا روزانہ. بنکر بسٹر, سمارٹ بم, B-252, ہر قسم کے بمبار تیاروں سے. وہاں کے اصفہان کے لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کو پہاڑوں سے دھواں اٹھتا تھا اور اگلے دن صبح ہم دیکھتے تھے میزائل پھر نکل رہے ہیں. یعنی وہ مضبوط ترین نظام ایران کا مضبوط رہا. پھر جو 112 ممالک نے مل کر دستخط کی اقوام متحدہ میں ایران کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے قرارداد, کیونکہ 74 دن ہو گئے آبنائے ہرمز بند ہے. یہ قرارداد جو پیش اسے روس اور چین نے ویٹو کیا سیدھی کچرے کے ڈبے میں. اور پھر دوبارہ اب ایران کے ساتھ جو جنگ بندی ہے وہ چین اور روس کا ہی کردار. ڈیڈ لاک تو ہے وہ آبنائے ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول, ہرجانہ, اور وہ بھی اپنی کرنسی میں لینے کا. امریکہ نے اسے صاف صاف قابل قبول انکار کیا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے. ڈیڈ لاک وہیں سے شروع ہوا. اب آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے بندوق پاکستان کے کندھے پہ رکھی گئی. چین خود سامنے نہیں آ رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے ترکی اور قطر کو بھی ایک طرف سے شروع کیا کہ یہ ایران کی جنگ دوبارہ شروع نہ ہو. دوحہ میں جو ملاقاتیں ہوئیں, چین کو یہ پتا ہے کہ 2015 میں ایران JCPOA میں بڑی نیک نیتی سے مذاکرات کر چکا ہے, مارچ میں بھی کر چکا ہے, معاہدے کی پابندی بھی کر چکا ہے. ٹرمپ نے ختم کی اور مذاکرات کے درمیان میں 2 مرتبہ بمباری کی اور بیچ میں 12 سیز فائر ٹوٹا. ایران نہ اعتماد کر رہا نہ سمجھوتا. پاکستان کے اندر معاملات کی وجہ یہ جو کندھے پر بندوق ہے وہ ایران کے بھی جہاز کھڑے کرنے نور خان ایئر بیس کا معاملہ, جس میں سینٹ میں سماعت ہوئی اور وہ بھی آرمی چیف کے ساتھ, برطانوی اور امریکن. اس سے پوچھا گیا کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ درست ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے رپورٹ دیکھی ہے لیکن میں ابھی تبصرہ نہیں کروں گا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ سینیٹر لنزے گریم ہے, اس نے کی ہے. اور اس نے سوال کیا پوچھا کہ پاکستان غیر جانبدار ثالث نہیں ہے, کیونکہ وہاں ایران کے جہاز انہوں نے کیسے کھڑے کر, وہ بھی جاسوس طیارے. تو یہ جو آرمی جنرل کین چیف ہے, اس نے کہا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, ابھی ہمیں ان کی ضرورت ہے. یہ امریکی کانگریس کی سماعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایران کے فوجی اثاثوں کو الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحفظ دے رہا ہے, جنہیں امریکہ تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہا. تو پھر ہمیں وہ کہہ رہا ہے ثالثی کے لیے تو ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. اور یہی اس نے کہا وجہ ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے, ثالثی کامیاب نہیں ہو رہی, کیونکہ یہ ایران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ پہلے بھی یاد رکھیں, لنزے گریم ہے کون؟ ایران کی جنگ لگوانے والا, ٹرمپ کے انتہائی قریب, اسرائیل کا سب سے بڑا اثاثہ, کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. فیلڈ مارشل شہباز شریف کی جتنی تعریفیں ٹرمپ نے کی, آج کی, کل کی, پرسوں کی, یا 15 دفعہ کی. یہ جو معاملہ ہے یہ امریکی انٹیلیجنس کی نور خان ایئر بیس کے متعلق خبریں, پہلے امریکہ کے میڈیا میں, پھر سینٹ میں سماعت, پھر آرمی چیف سے ڈائریکٹ سوالات, اور اس کے بعد نیتن یاہو کا انٹرویو. تانے بانے سارے بن چکے ہیں, فضا بن چکی ہے. ابھی اس بات کی نشاندہی ہے کہ قربانی کا بکرا ضرور ڈھونڈا جائے گا. ناکامیوں کا جو ملبہ ہے دیکھیں وہ ہمیشہ کسی پر پھینکا جاتا ہے, اور ناکامیاں بہت بڑی ہیں. امریکہ بہت بڑی لسٹ ہے. یہ $24 ارب تو صرف فوجی سامان کی بحالی پہ لگ رہے ہیں. امریکی نائب صدر کہہ رہا ہے ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اس میں اڈے بنانا شامل نہیں ہے, وہ تو $1.5 کھرب کا خرچہ ہے. اور ٹرمپ اور امریکیوں کی جو بےزتی ہوئی وہ افغانستان انخلا سے بڑی ہے, وہ میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں, بڑی ناکامی ہے. 40 جہاز تباہ ہونے امریکہ گئے. اب ماضی میں آپ کو یاد ہوگا دہشت گردی کی جنگ و افغانستان سے انخلا, امریکی صدر نے ہمیشہ, سینٹ, کانگریس, انٹیلیجنس میڈیا نے ان رپورٹس پر پاکستان کو ڈبل کردار والا ایجنٹ یا 2 دھاری تلوار کہا تھا. سائفر سے حکومت گرانے والے بائیڈن نے بھی پاکستان کو خطرناک ترین ملک کہا. تو یہ وہ اشارے ہیں کہ یہ ایران والا معاملہ ان کے حق میں نہ گیا تو یہ پیر دبائیں گے, اور یہ معاملہ ان کے حق میں نہیں جائے گا. اگر پاکستان ایران کو سرنڈر کرنے پر مجبور نہ کر سکا تو انہوں نے گردن پکڑ لینی ہے. دیکھیں یہ سرنڈر تو ایران کبھی بھی نہیں کرے گا, یہ تو سب کو پتہ ہے. اس کے بعد انہیں یا تو جھوٹی نہ ختم کر کے خان کے پاس جانا پڑے گا, ورنہ جو طوفان آ رہا ہے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہے. دیکھیں ایران نے تو جو زمینی فوج کی تیاریاں شروع کر دی, وہ صحرا میں, پہاڑوں پر اور زمین پر مسلسل لڑنے کی مشق کر رہے ہیں. اسرائیل ایک طرف سے عراق کے راستے ایران میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا, ان کے افسودہ یورینیم کو چرانے کے لیے خفیہ آپریشن کی تیاریاں کر رہے ہیں. ایرانی اپنے ہتھیار تیز کر رہے ہیں. اور عرب دنیا میں دیکھیں کیا گیم ہو رہی ہے کہ نریندرا مودی اور شیخ زید, عرب امارات کا صدر, ایک طرف پاکستانیوں کو ڈپورٹ کر رہے ہیں, یہاں کی اشرافیہ کی دولت پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور پاکستان بلوچستان کے اندر بہت بڑی شورش برپا کروانا, بغاوت, علیحدگی جیسا معاملہ, یہ پوری کمپین کو سپورٹ کر رہے ہیں.
کہ یہاں سے ہم چین کو نکالیں اور یہ ان کا اگلا قدم ہوگا. کیونکہ یاد رکھیں ایران نے عرب امارات سے صاف صاف کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے جو اتحادی ہیں، اسرائیلی فوج کو، موساد کو جنہوں نے ملک میں رکھا، ہمارے اوپر حملے کیے، انٹیلیجنس دی، انہیں نتائج بھگتنے ہوں گے، کوئی نرمی نہیں ہوگی. اور یہ چین کا تکیہ پاکستان میں ویسے نہیں ہے. یہ ایران کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں، پاکستان کو کیوں شامل کر رہے ہیں کہ اس خطے میں ان کے سب سے بڑے مفادات ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں. بگرام ایئر بیس سے لے کے بلوچستان تک، چین کی وسطی ایشیائی ریاستوں میں سی پیک، بیلٹ روڈ انیشیٹو، یہ سارے منصوبے جو بعد میں افریقہ، لاطینی ممالک تک جوڑنے والا، تجارتی طاقت بننے والا منصوبہ ہے. تو یہ اتنی جلدی معاملہ نہیں حل ہوگا. چین نہیں بلکہ روس کو بھی دیکھیں، ان کے بھی مفادات ہیں یوکرین پر. اور آپ ٹائمنگ چیک کریں چین اور روس دونوں کی. جب ڈونلڈ ٹرمپ چین میں دورے پر ہے، روس بھی سرپرائز دے رہا ہے. سرمت RS-28 بین البراعظمی میزائل کامیاب تجربہ کرنا، اتنے خطرناک ہتھیار کا 10 سے زیادہ الگ الگ ہدف رکھنے والے بارودی مواد، جو فرانس اور برطانیہ جیسے ممالک کو تباہ کرنے کے لیے کافی، اتنا بڑا ہتھیار، شمال اور جنوب دونوں طرف سے صلاحیت رکھتا ہے حملہ کرنے کی، اور جوہری صلاحیتیں یعنی ایران کے تمام میزائلوں سے زیادہ طاقتور. اس کی رینج پہلے 18,000 کلومیٹر تھی، اب 35,000 کلومیٹر ہے. روس نے بظاہر سے اپنے دفاع میں رکھا ہوا ہے، لیکن یہ اتنا خطرناک ہے. ابھی اس کے دیکھیں مصدقہ ثبوت نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے روس یہ میزائل سسٹم اور اس میں ایران کی مدد کر رہا ہو. افسودگی کے معاملے پر انہوں نے کہتے ہیں ہمیں لے آئیں یہاں، ادھر رکھ دیں، افسودگی کریں. تو یہ جیو پولیٹیکل سسٹم جس میں مشرق وسطیٰ، امریکہ، یورپ سمیت اس وقت تبدیلی ہے. اور یہاں پر پاکستان کا معاملہ آپ کو پتہ ہے ایران کے معاملے سے. ابھی اس میں آپ نیتن یاہو کا کردار ذرا دیکھیں، جس نے ابھی کھل کر پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا کی، اور جب میں سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں تو خان کا سوشل میڈیا ہے، یاد رکھیں 90% ظاہر ہے انہیں کی برتری ہے. انہیں رگڑا لگانے کے لیے بیٹھے تھے حکومت. فارم 47 اور فیلڈ مارشل تو، لیکن بظاہر میدان میں نور خان ایئر بیس پر الزام تو ان پر آ رہا ہے کہ ایرانی جہازوں کو انہوں نے رکھا. پہلے یہ گمراہ کچھ سٹوری شائع ہوئی، پھر اسرائیل نواز امریکی سینیٹر میدان میں آیا، پھر بھارت عرب امارات، آپ کو پتہ ہے ان کے باقی افغانستان اور باقی امریکی میڈیا کے لوگوں نے مل کے یہ پوری مہم میں حصہ ڈالا. مقصد یہی ہے کہ یہ جو حمایت ہے پاکستان کے اندر اس کو توڑا جائے. اس وقت جو آپ کو پتہ ہے جنگ کے ایران کے خلاف لوگ بات کرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ کے قریبی ہیں. اب 15 مئی، اسی لیے میں بار بار اس کو دہرا رہا تھا تاریخ کو، نریندر مودی اور عرب امارات کے صدر کی ملاقات ہے. وہاں بہت بڑے ویلکم کی تیاریاں ہیں. آپ عرب امارات کا ذرا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. ایران کی حمایت کی وجہ سے خان کے سوشل میڈیا کے تو سارے دشمن ہیں، لیکن یہ اب پاکستان پر بھی ہاتھ سیدھا کریں گے. فرنٹ پہ تو یہی ہے نا، آپ لوگ تو پیچھے ہیں. جنگی اعتبار سے دیکھیں بھارتی فوج وہاں تعینات بھی ہو سکتی ہے، ان کی نیول جنگی مشقیں بھی ہیں، اور بھارت اور عرب امارات کا معاہدہ بھی. باقی بلوچستان کا میں نے آپ کو، یعنی انہوں نے پوری فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے. دوسری تو امریکہ نے ناکامی کے جب ملبہ پھینک رہے ہیں تو پاکستان کی اس اسٹیبلشمنٹ کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے. یہ سوشل میڈیا تو ویسے بھی انٹرنیشنل معاملہ ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ پیپلز پارٹی، عسکری صاحب، یہ ایران کی بیشنگ کرتے ہیں. یہ تو ایران کی مخالفت کرتے تھے. یہاں تو تحریک انصاف اور خان کی سپورٹ حمایت پر، لیکن چونکہ غصہ اب ان پہ تو نکل نہیں سکتا تو غصہ فرنٹ والوں پہ نکلے گا. پاکستان میں غصہ تو ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ سوشل میڈیا برداشت کر رہا ہے، انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، ویڈیو بنوا لیتے ہیں، اعتراف کروا لیتے ہیں، کبھی کوئی مسنگ بھی ہو جاتے ہیں، وہ تو قابو میں نہیں آ رہے. لیکن یہاں معاملہ براہ راست جو نیتن یاہو نے حملہ کیا اسٹیبلشمنٹ پہ کیا، اور یہ ساتھ امریکی کانگریس کے ساتھ مل کے اداروں پہ کہہ لیں آپ کہ یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں کہ پاکستان کے تہخانوں کے اندر جعلی ایڈریس بنا کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی ادارے پوری دنیا میں ان کے مظالم کی تصویریں اور ویڈیو شواہد پیش کرتے ہیں. امریکہ اسرائیل کے اتحاد کو کہہ رہا ہے سب سے بڑا نقصان ان سے ہو رہا ہے کہ جب ہم امریکی اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، جو بیٹھا ہوا امریکہ میں کہہ رہا ہے جی میں اسرائیل کا حامی ہوں لیکن اب میں اسرائیل کا مخالف ہوں اس وجہ سے، اور جب وہ ڈھونڈتے ہیں تو ایڈریس پاکستان کے تہخانوں میں سے نکلتا ہے. اور اس نے آج جو بات کی نا کہ 7 محاذ تو ہمارے لیے کھلے ہوئے، مطلب غزہ میں کھلا ہوا ہے، لبنان میں ہے، شام میں ہے، ایران کے ساتھ براہ راست پراکسیز میں ہے، عراق میں ہے، حوثیوں کے ساتھ یمن میں ہے، اور پھر مغربی کنارے پر فلسطین کے ساتھ ہے. وہاں کہہ رہے ہیں ان کی مدد، یہ جدید جعلی اکاؤنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہے ہیں، ہیش ٹیگ بنا کے پوری دنیا میں شیئر کرتے ہیں، اور جب تک ہمیں پتہ چلتا ہے وہ معاملہ وائرل ہو جاتا ہے. ہم تو مصروف ہیں، ہمیں پتہ ہی. اب یہ رپورٹ اس نے امریکہ کو دی، جس کے بعد اصل نقصان جو ہے پاکستان کے تعلقات کا، جو ٹرمپ کے ساتھ امریکی ایڈمنسٹریشن کا، دیکھیں یاد رکھیں یہ مذاکرات کی وجہ سے سب کچھ پاکستان کے کردار کا معاملہ ہے. تو جو سلیج ہیمر، آپریشن سلیج ہیمر ہے، تھوڑا اٹھنا ہے وہ پھر ان پہ اٹھنا ہے، اور یہ چین کے دورے کے بعد فائنل ہوگا. اس میں پھر دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. اب دیکھیں اب یورپ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. وہاں برطانیہ پہلے نمبر پر ہے، یہاں جو پاکستان میں رجیم چینج کے ذمہ دار بھی تھے، کیونکہ یوکرین کی وجہ سے یورپ خاموش رہا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. اسی لیے روس کے کردار کا میں اس پورے ویلاگ میں ذکر کرتا ہوں. وہاں برطانوی وزیر اعظم کا اقتدار دیکھیں، ایک دن میں 4 وزراء نے استعفیٰ دیا اور 83 اراکین پارلیمنٹ نے باقاعدہ عدم اعتماد کی ہے. عین ممکن ہے یہ 7واں وزیر اعظم بن جائے، عہدے سے ہٹا دیں.
اور یہ سب کچھ طے ہوگا یہ مذاکرات کے اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے سے. اس میں اب پاکستان میں ظاہر ہے تحریک کا معاملہ ہے خان کی رہائی کی طرف ہے. تحریک انصاف بڑا پھونک پھونک کے قدم اٹھا رہی ہے کیونکہ اب انہیں شاید حالات کی کچھ سمجھ بھی ہے. شاید ان کی خاموشی میں اللہ نے کوئی حکمت رکھ دی ہو, مجھے نہیں پتا اس کا. انہیں یہ پتا ہے کہ تحریک کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں ہے. اور اب ظاہر ہے مدد تو پھر ملنی ہے اندر سے بھی اور باہر سے بھی. ہمیشہ بڑی تحریک یاد رکھیں, کامیاب تحریک کے لیے مدد ضروری ہے اندر سے بھی باہر سے بھی. اندر سے تو پیپلز پارٹی موجود ہے جہاں 17 لوگ تھے اراکین تھے 28ویں ترمیم پہ, اور زرداری کے ساتھ بڑے ادارے کے بڑے اہم لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے سارا, شاید میں نے ایک ویلاگ میں تفصیل بتائی تھی. تو یہ جو تحریکیں اچانک کامیاب ہوتی ہیں مشرف دور کی طرح پھر ایسے ہی ہوتی ہیں. اب اس تحریک انصاف کی طرف سے دیکھیں جو معاملہ سامنے آ رہا ہے وہ مشکل تھا کہ سہیل آفریدی, علیمہ خان اور یہ سارے مل کر جڑیں. انہوں نے 7 دن کا وقت دیا ہے, آئندہ منگل سے پہلے خان کو اسپتال منتقل کرنا, فیملی اور ڈاکٹرز کی رسائی دینا, علاج کرنا, اور یہی یہاں سے سٹارٹ ہونا ہے. اور یہ منگل سے انہوں نے کہا ہے. اب پچھلے 6 مہینوں کے علیمہ خان نے کہا پیغامات سہیل آفریدی کے پاس موجود ہیں عمران خان کے, یہ اس پہ آپ فیصلہ کریں. محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس, اور دیکھیں ان کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں, اور سہیل آفریدی پہ آپ بڑی تنقید کر رہے ہیں, لیکن علیمہ خان نے کہا یہ ٹھیک کردار ادا کر رہے ہیں, احتیاط سے چل رہا ہے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ ہم نے عوام کو سنبھالنا ہے, عوام پھٹ پڑے گی, انہیں سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. محمود اچکزئی اسی لیے ملاقاتیں کر رہا ہے. ایک دن میں 2 دفعہ مولانا فضل الرحمان سے, تحریک انصاف پیپلز پارٹی سے مل رہی ہے. 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور پھر اب پارلیمانی اجلاس جو ہے پی ٹی آئی کا, اس میں اب تحریک انصاف, تحریک تحفظ آئین, عمران خان کی بہنیں اب یہ بیٹھ کر جو ملاقاتیں اور رہائی کا ایک حکمت عملی بنائیں گی. اس پہ ظاہر ہے مراد سعید کی تجویز بھی تھی. اور اگر یہ باتیں منوعاً ایسے عمل ہوا تو پھر اس میں براہ راست ان کی کامیابی ہوگی. دیکھیں ایک ابھی تقریباً آپ دیکھیں 90% اراکین پارلیمنٹ اڈیالہ جیل پہنچے ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے ان حالات میں جہاں 10% بھی نہیں لگ رہا تھا آئیں گے. فارورڈ بلاک اب 10% رہے گا. تو یہ بڑے زبردست اچھی ان کی کامیابی ہے میرے خیال میں. حالات موافق ہیں ان کے لیے. ابھی وفاقی بجٹ 30 جون کو پیش ہونا, اور اس سے پہلے ظاہر ہے بہت بڑی گیمز ہے. اور یہ جو اگلا مالی سال آ رہا ہے اس پہ IMF کا وفد تو پاکستان پہنچا ہوا ہے. اور اس دفعہ IMF نے بھی ایک بڑا اہم معاملہ اٹھایا منی لانڈرنگ کا, جو فیٹ اپ میں پاکستان کو پتہ نام آتا رہا. اور یہاں منی لانڈرنگ ہوتی رہی ہمیشہ عرب امارات. آپ کو پتہ ہے ٹرانسفر پیسے جو عرب امارات کے بھی, جس میں اربوں, اب اس اربوں ڈالرز میں اب طاقتور ترین شخص کا پاکستان کے سب سے جو بظاہر مقبول نہیں ہے, 4 ارب ڈالر کا معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ وہاں 4 ارب ڈالر ان کے بھی پڑے ہیں. تو جب امریکہ نے گردن پہ ہاتھ رکھنا ہے تو یہ 4 ارب ڈالر بھی جائیں گے عرب امارات کی طرف سے. اب یہاں پہ دوسری طرف پاکستان میں معیشت کے اندر جو معاملہ ہے اس میں عوام کو اتنا مشتعل کیا جائے گا. دیکھیں یہ مجبور ہو کے خود سڑکوں پہ آئیں گے. تحریک کامیاب کیسے ہوتی ہے؟ جب حکومتیں پھر خود گرتی ہیں اور پھر نیا سسٹم بنتا ہے. یہ 7 دن IMF نے مذاکرات کرنے ہیں. 15,000 ارب کا بجٹ ہے, اور اس میں ہو کیا رہا ہے, نئے ٹیکسز, نئے ٹارگٹ, توانائی کے تمام نئے اخراجات. اس میں بڑے اداروں کی فروخت بھی ہے, یعنی پاکستانیوں کو ہڈیوں کو کچومر بنانے کی پوری کوشش. اب آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جولائی سے مارچ تک, جنگ سے پہلے کی بات کروں, پیٹرول کی لیوی میں حکومت نے 12 کھرب اکٹھا کیا ہے شرح سود میں کمی کے بعد. اور پیٹرول مصنوعات میں ابھی بھی لیوی میں وہ ابھی 42 روپے مزید اوگرا نے بھیجی ہوئی سمری. صوبوں کے پاس اس دوران سرپلس ریکارڈ آیا ہے. تو یہ جو مذاکرات ہیں حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے اور PTI کے کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ بجٹ آ رہا ہے, اس کے لیے بڑی جوڑ توڑ ہے, ان کے لیے منتیں. تحریک انصاف کا بہت بڑا ترک کا پتہ ہے, وہ بجٹ منظور کروانے سے پہلے سارے معاملہ حل کروا سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں, کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں. 8 بجے دکانیں بند ہونے سے تباہی پھر گئی ہے 3 چھٹیوں سے. GST اس وقت 0 پہ جا چکا ہے. حالات تحریک کے لیے بالکل موافق ہیں, اور اللہ کرے اسٹیبلشمنٹ کو یہ باتیں سمجھ آ جائے, کیونکہ 28ویں ترمیم کے بعد جو واردات صوبوں کے ذریعے اور صدارتی معاملات کے, اس کی بجائے یہ خان کو اسپتال منتقل کریں, بہتری کی طرف جائیں, ورنہ جنگل کے قانون کی طرف جائیں گے, اور وہاں جنگل کے قانون میں پھر کوئی نہیں بچتا. اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے, اور آپ سب لوگ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.